बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा जा रहा है आपका दिन? और जिस तरह कल मैंने बात की थी कि तुर्की के हवाले से जो है ज़लज़ले के, आपने देखा होगा कि क़यामत का समा हर तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है तकलीफ़ में है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और इसके साथ ही हम इस टाइम देख रहे हैं जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर सी नज़र आ रही है। हर तरफ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है। सुबह ही मैं न्यूज़ में देख रही थी कि जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे मसाइल हैं, हम उन्हीं से बाहर नहीं निकल रहे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई हुई है। फिर एक दफ़ा से सबसे यही कहूँगी कि अपने लिए, मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। और जो हमारे हुक्मरान हैं स्पेशली, उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अब बस कर दें, अब थोड़ा मुल्क के बारे में सोचें। ऑलरेडी इतने सारे मसाइलों में हम चल रहे हैं, आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस कर रही है। लेकिन चीज़ों को जब तक हम एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर चलेंगे, सोचेंगे अपने मुल्क के बारे में, तो चीज़ें किस तरह ठीक हो सकती हैं। तो इसके साथ जो आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये भी थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बता दूं कि आज जो ड्रेस है ये है जी रीत रंग L22 का। आप उनकी बुटीक को जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आजकल जिस तरह शादियों का सीज़न है आपको पता है, तो उस हवाले से काफ़ी उनके पार्टी वेयर्स आए हुए हैं, तो आप उनकी बुटीक पर विज़िट कर सकते हैं। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमाद हसन मिर्ज़ा साहब, जो कि DS रेलवे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी माहर इमरान नवाज, हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं तो जो हमारे मुल्तान की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर हम बात करेंगे। आज वकला की जो जाली डिग्रीज़ का मामला था वो क्या था, उस हवाले से भी बात होगी। और जो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस यहाँ से स्टार्ट हुई है एक ट्रेन, उस हवाले से जो है वो जानेंगे इनसे कि वो ट्रेन जो है वो क्या सहूलियात दे रही है, आवाम के लिए क्या है। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा रेलवे के हवाले से भी बात करेंगे। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। माशाल्लाह, आप ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ग्रीन लाइन ट्रेन का, एक नई ट्रेन का इफ्तिताह हुआ है, उस हवाले से बताइएगा। जी, ये ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कि कोविड के टाइम्स में और फिर फ्लड आने से बंद कर दी गई थी, तो इसको रेस्टोर किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। और इसका जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है मारगला से, इस्लामाबाद से, और ये कराची तक इसकी ट्रैवलिंग है। और तकरीबन इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 22 घंटे 15 मिनट है इस्लामाबाद से कराची तक का। ठीक है। तो इसमें मुल्तान के डिवीजन में ये 2 स्टॉपेजेस हैं इस ट्रेन के, खानेवाल में और बहावलपुर में। तो जो जनूबी पंजाब के अवाम कराची जाना चाहते हैं, रात के वक्त ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बहावलपुर से, तो उनके लिए ये आइडियल ट्रेन है। इसमें बिजनेस क्लास है, इसमें पार्लर कार है, इसमें इकोनॉमी की कोचेज़ हैं। टोटल 18 कोचेज़ पे ये मुश्तमिल है। जो सबसे ज़्यादा इसकी ख़ास बात है, ये ट्रेन बाकी ट्रेन से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें कम्प्लीमेंट्री आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट दिया जाता है, जो कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है कि आपको क्वालिटी का कैसा मिलेगा। तो रॉयल स्विस वालों के इश्तराक से, जो कि लाहौर में होटल है और पूरा एक होटल रन कर रही हैं, उनकी तरफ से जो उनके केटरिंग है वो मुहैया की जाती है। प्रॉपरली उसके ऊपर टाइम लिखा होता है, एक्सपायरी लिखी हुई होती है, और एक टाइम का जो पूरा मील है बॉक्स मील दिया जाता है, और कोई ओपन मील नहीं दिया जाता है जिसमें जर्म्स के, बैक्टीरिया के कोई चांस रह जाए। साथ साथ इसमें डिस्पेंसर्स अवेलेबल हैं, पानी आप अच्छा पानी की क्वालिटी आपको मुयस्सर होती है, आप वो पी सकते हैं। इसके साथ बेडिंग मुहैया की जाती है, कुशनिंग है कि आप आराम से अपना सफ़र को आरामदेह रखें। पार्लर कार है, आप बैठ के अगर ट्रैवल करना चाहते हैं कराची तक, तो LEDs हैं। इसी बिजनेस में TVs लगे हुए हैं, अगर आप कुछ अपना प्रोग्राम देखना चाहें या नातें सुनना चाहें वो भी आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी है कि ऑन डिमांड अगर आपका कुछ दिल कर रहा है तो वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप चाय पीना चाहते हैं, कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो वो ये नहीं है कि ओपन कि जी वो केतली में लेके आ रहा है। तो नेस्ले के कॉफ़ी के बॉक्सेस मौजूद हैं, वो आप मशीन्स के थ्रू आपको कॉफ़ी की सहूलत मुहैया की जाती है। इट्स अ वेरी गुड सर्विस। लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और
مجھے فون آتے ہیں کہ جی اس میں ہماری وہ بکنگ کروا دی جائے. تو یہ ایک اچھی ایک ٹرین ہے, گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے, اور اس کو چلایا بھی نئی کوچز سے جا رہا ہے تاکہ, اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے صفائی کے لیے. مین چیز ہوتی ہے لوگوں کی مسافروں کے حوالے سے. جی. تو اس حوالے سے اس کے اندر جینیٹوریل سروسز کے کانٹریکٹرز ہیں. کوئی ٹرین ڈیورنگ آن وے اگر وہ دیکھتے ہیں پانی کھڑا ہے, واش روم نہیں ہے, تو وہ پراپرلی کلین کرتے ہیں. اس کے بعد جب ڈیسٹینیشنز پہ پہنچتے ہیں تو وہ پراپرلی جتنا کچرا اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا جاتا ہے بگ اسٹیشنز پہ. تو ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا ہے تو بس چھوڑ دیا ہے. ہم ریگولرلی اس کے اوپر اس کی ٹائمنگز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اس کی صفائی ستھرائی کو مانیٹر کر رہے ہیں. باقاعدہ رپورٹس ہیں جو کہ ہم ہیڈ کوارٹرز کو بھیج رہے ہیں. تو اس کو پراپرلی عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے ایلیٹ کلاس کے لوگ جو جہاز پہ بھی جا سکتے ہیں وہ اس ٹرینز میں آ رہے ہیں. کافی اس کے اوپر وی لاگز بھی بنے ہیں, آپ اگر گوگل اچھا, میں خود بھی دیکھ رہی تھی, میں نے کہا چلیں یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ایک آپ سہولت ہے, ایک اچھی سہولت ہے جس میں آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر بھی ہے اور آپ لوگ سیٹسفائی بھی ہو سکتے ہیں. سفر بھی آپ کا بڑا آرام دہ ہو سکتا ہے. میں تو بڑے عرصے سے, میں نے آپ کو پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ میں نے ٹرین کا سفر جو ہے وہ بڑا بچپن میں ہی کیا ہوا ہے, تو ابھی بڑے خواہش ہو گئی کہ اچھا ایک دفعہ سفر کیا جائے. بالکل بالکل, اٹس ویری امپرووڈ سروسز. بلکہ آپ لوگ سفر کریں تو ہمیں کچھ مزید سجیشنز بھی ملیں گی. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر کوئی مسافر گرین لائنز کے اوپر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے لیے ویٹنگ رومز میں اسپیشلی ایئرز مارک کی ہوئی ہیں جگہ, تھوڑا سا وی آئی پی طریقے کے ساتھ ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے تاکہ پہلے تھا نا ٹرینوں کے حوالے سے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے تھے یار ٹرین میں اس طریقے سے صفائی نہیں ہوتی اور مسافروں کو بہت زیادہ وہاں پہ رش بھی ہوتا ہے, آپ اس طریقے سے نہیں کمفرٹیبل فیل ہوتے جس طرح آپ اپنی دوسری سواری میں ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں, خواتین کے لیے علیحدہ سے اگر کوئی خواتین, کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ خواتین میلز کے ساتھ بیٹھنا اتنا مناسب فیل نہیں کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے علیحدہ سے کمپارٹمنٹس ہیں, لیڈیز کمپارٹمنٹس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بتا دیں کہ آپ الون ہیں تو پراپر گارڈز کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کسی میلز کو نہیں بٹھانا ہے, آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. جی صحیح. اچھا جی, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, قمر ہے ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ٹرین ہے وہ تقریباً وہ بنتا ہے جو ہمارے آرمی پرسن کے لیے بنتا ہے, تو کیا آرمی کے لیے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ آرمی پرسن کے لیے. آرمی پرسن کے لیے جی جی, ملٹری واؤچرز اپلیکیبل ہیں. جی ملٹری واؤچرز چلتے ہیں جی اس پہ. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا اس میں واؤچر چل رہا ہے آرمی کا کہ نہیں؟ جی میں نے بتایا نا جی, چل رہا ہے. ملٹری واؤچرز آر الاؤڈ ان دس ٹرین. جی واؤچر چل رہا ہے جی آرمی کی. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا جی, اس کے ساتھ عمران ہمارے ساتھ موجود ہے. عمران, ویسے آپ نے ٹرین کا سفر کیا؟ جی میں نے کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی نہیں کیا, میں بچپن میں ایک مرتبہ کیا تھا. آپ بھی بچپن میں چلے گئے. صحیح ہے. لیکن اب جیسے ڈی ایس صاحب نے, ماں صاحب نے بتایا, دل کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ وزٹ کیا جائے. اچھا, بہت سارے ہمارے اپنے فرینڈ سرکل میں بھی یہ بات ہوئی کہ ابھی جو یہ نئی ٹرین سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں سفر کیا جائے نا. یہ اچھی بات ہے کہ آگاہی کے حوالے سے کہ اگر آپ روہی کوئی کور کرنا چاہتا ہے, روہی چینل یا اس طرح کا, تو ہم پوری سپورٹ کریں گے. جی ہم پورا چینل لیں گے, ایک سفر نہ کر کے آج ادھر گھوم. ہم آپ کو خانے وال سے بھاولپور تک, تاکہ ایک چھوٹا رن بھی ہو جائے گا, وہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں جی اس کے اوپر. صحیح. تو وی آر ریڈی ٹو سرو یو. جی تھینک یو جی. اچھا جی, ہم آ جاتے ہیں اپنے سٹوری کی طرف. جو اس ٹائم صبح بھر میں جو ہے 564 وکلا جو ہیں وہ جعلی ڈگری لے کر وکالت کرتے پکڑے گئے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں اسما, یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اب تک جو ہے لوگ وکالت کر رہے تھے بغیر اس کے. یہ دیکھیں کہ یہ وکالت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں یعنی کہ بہت زیادہ لوگ ایسے جاتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں, جن کی کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہوتی ہے. اگر سیول میٹرز کو دیکھیں, اگر ہم جنہوں نے جو LLB جنہوں نے کر رکھی ہے جن کی, اور اس میں سلیکشن 8 کی ہے, یعنی کہ یا تو بہت زیادہ میرٹ کا بہت زیادہ وہ ہے, ججز کے ہر سال جو ہے وہ پیپر ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ ججز کو جو ہے وہ بھرتی, یا اگر
آپ کو اتنے قابل نہیں لگ رہے تو وہ پھر پنجاب بار کونسل کی یا ملتان بار یا ہائی کورٹ بار وہ ٹریننگ کروائیں بچوں کو، یعنی کہ ان کی تربیت زیادہ کریں، ان کے ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے، اسٹڈی کے حوالے سے ان کی باقاعدہ تربیت، اور ان لوگوں کو جو قابل ہیں ان کو جج بنانا چاہیے۔ ججز کی تعداد پورے پنجاب میں بہت کم ہے، ہر روز 200 کی لسٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کا یہ وقفہ دورانیہ ہوتا ہے جس میں آپ نے کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جب وکلا بحث کرتے ہیں ایک ایک کیس پہ 3 گھنٹے جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے عدالت میں۔ اب اسی طرح 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ بھی لگائیں تو 200 کو آپ ضرب تقسیم کر لیں، ٹائم ہی نہیں ہے بھائی۔ جو لسٹ آپ کی 1 دن کی ہے وہ 5 دن کا کام ہے جج کا۔ اگر وہ ساروں کو نہیں سنے گا تو وہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوگا، لوگوں کی داد رسی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں نا لوگ پریشانی، سائلین جتنے آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ منیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، اب آپ کی آواز ہے۔ یہ ڈی ایس صاحب سے میں نے بات کرنی تھی۔ جی کریں۔ بھاولپور اور خانے واز کے اندر جو ہے یہ گرین لائن ٹرین کا جو ہے اسٹاپ بنایا گیا ہے، لیکن ملتان کو جو ہے وہ اس میں اگنور کیا گیا ہے۔ تو یہ ملتان کی قدامت جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، اور اس طرح ملتان کو اگنور کرنا ملتان کے جو بقی ہیں ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ٹرین پر آپ نے کام شروع کرنا تھا مظفر گڑھ اور اس سائڈ ایریا کے لیے، وہ بھی جو ہے ابھی تک نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجوہات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور باقی عمران صاحب جو ہیں ان سے بھی ایک میرا سوال تھا کہ جو عدالتیں ہیں اس کے اندر جو کیسز جو چل رہے ہوتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، 3 پیڑیاں جو ہیں وہ اس کے اندر لگ جاتی ہیں، پھر جا تک کے بھی فیصلے نہیں ہو پاتے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا سلو کیوں ہے ہماری عدالتیں؟ بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ جی پہلے تو آپ سے جی منیر صاحب شکریہ کال کرنے کا اور پروگرام کو دیکھنے کا۔ آپ کے جوابات اس طرح ہیں کہ جو گرین لائن کے حوالے سے پہلے میں بات کروں گا، تو اس میں یہ چلتی ہے ٹرین مارگلا سے کراچی تک کے لیے، اور جو اس کا ابھی رننگ ٹائم ہے وہ ہے 22 گھنٹے 15 منٹ۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بھی بتائی، ہائی اپس کو بھی بتائی، اس کو وایا ملتان کریں، کیونکہ میں خود اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ وایا ملتان جانی چاہیے، ملتان کے عوام کے لیے ایک یہ تحفہ ہے جو کہ یوٹیلائز ہونا چاہیے۔ اس میں جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس ٹرین کا رننگ ٹائم 22 گھنٹے 15 منٹ ہے، وایا ملتان کرنے سے یہ تقریباً 45 منٹ اور ایڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ ٹرین خانیوال سے ملتان آئے گی اور پھر ملتان سے لودھراں بھاولپور جائے گی تو اس کا یہ لوپ کہلاتی ہے ہماری ٹیکنیکل لینگویج میں، تو 45 منٹس کیونکہ فاصلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آلریڈی 22 گھنٹے 15 منٹ ہے، اس کا ٹائم بہت ٹائم ہے جس کو ہم مزید کم کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اس کو کر دیں گے، ہم تھوڑا سا اس کا رننگ ٹائم مزید کم کر لیں، 20 گھنٹے پہ جب ہم اس ٹرین کو لے آئیں گے، کچھ ہمارے آبسٹرکشنز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز لگے ہوئے ہیں، جب یہ 20 گھنٹے پہ آ جائے گا تو پھر یہ وایا ملتان ڈیفینیٹلی، ملتان میں میری خود بھی خواہش ہے کہ یہ وایا ملتان جائے، تو انشاءاللہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ملتان میں پیسنجرز بھی ہمیں اس ٹرین کے لیے میسر آ جائیں گے۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی شٹل ٹرین کے حوالے سے، دیٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ۔ اس میں دیکھیں جو پیرامیٹرز ہیں، جو ریلویز کا پورٹ فولیو ہے وہ ہے کہ مسافروں کو صوبے ٹو صوبہ لے کے جانا اور بڑے بڑے شہروں کو کنیکٹ کرنا۔ ہمیشہ لاہور میں آپ دیکھ لیں، پنڈی میں دیکھ لیں، تو یہ جتنا جو ڈومیسٹک ٹرانسپورٹ ہے، لائک اسمال سٹیز کی کنیکٹیوٹی، یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، صوبائی حکومت اس کو کرتی ہے، یا کوئی اتھارٹی ہوگی، میٹرو بس اتھارٹی ہوگی وہ کرتی ہے، کیونکہ وہ صوبوں کے انڈر آتی ہے۔ تو اس میں ایک جوائنٹ کولیبریشن کی ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی، تاکہ اس ایشو کو دیکھا جا سکے۔ اور اس میں اگر ریلویز اس کو چلانا چاہتی ہے، ہمارے پاس کوچز بھی ہیں، ہمیں اس میں تھوڑا سا ورکنگ کرنی پڑے گی پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کہ دیکھیں کہ ڈیلی کا والیومز کیا ہے، ہم نے کوچز لگانے ہیں، لوکوموٹیوز لگانے ہیں، تو وہ کیا ہمیں اتنا فائدہ مل جائے گا ان لوکل ٹرینز چلانے سے، تاکہ جو ہمارا خرچہ ہے اس کے اوپر وہ پورا ہو سکے۔ جی یہ مزید بھی ان سے جانتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا کوشچن آپ سے تھا ماہر عمران، آپ سے جان لیتے ہیں۔ منیر صاحب کو میں بتاتا چلوں، منیر صاحب نے کہا کہ بھئی کیوں اتنے سال گزر جاتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ دیکھیں منیر صاحب، ہم عدالتوں پہ سارے الزام جو ہے الزام تراشیاں کرتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں جو قومیں ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں ہم جب ایک کیس سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یقیناً ایک جھوٹا کیس ہوتا ہے اور ایک سچا ہوتا ہے. اخلاقی طور پہ ہم لوگ جو ہے اخلاقیات ایتھیکلی گر چکے ہیں کہ ہم فالس لیٹیگیشن غلط جو درخواستیں ہیں وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور معاملات جو ہیں ہمارے اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ سالہ سال جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. وہ بھی عدالتوں کا میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل کوئی قصور ہی نہیں ہے آسما. جب آپ کوئی بھی کیس دائر کرتے ہیں تو پہلے تو خاندانی طور پہ مل بیٹھ کے اس کو حل ہو جانا چاہیے. تھانے ہیں، یونین کونسل ہے، چیئرمین ہیں، بڑے ہیں، ان سارے سسٹم سے نکل کے ایک بات جب عدالت میں پہنچتی ہے، عدالت میں جب کیس چلتا ہے اس کی ایک پروسیڈنگ ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے نوٹسز بھجوانے ہیں تاکہ یک طرفہ فیصلہ نہ ہو، آگے انہیں پتہ چلے. جب وہ آئیں گے پھر انہوں نے جواب دینا ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے. جب جواب دینا ہے تو اس جواب کا بعد میں آپ نے ایک اور ریٹن سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ انہوں نے یہ صحیح کہا ہے یہ نہیں. پھر ایویڈنس سے عدالت ان سے بھی مانگتی ہے، ان سے بھی. اس دوران کیا ہوتا ہے، آج وکیل صاحب بیمار ہیں، آج میرے مدعی بیمار ہیں، آج یہ ہو گیا ہے، کبھی جج کی چھٹی ہو جاتی ہے، کبھی وکلا کی ہڑتال ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے اور ہر پیشی 1 مہینے بعد ہوتی ہے. ابھی ہم پہلے بات بتا رہے تھے کہ ایک جج کے پاس 200 کیس ہیں تو وہ اگر اگلے دن 200 وہی کیس اگلے دن کے لیے رکھ دے تو پھر وہ 300 کیس ہو جائیں گے. یہ بھی 1 مہینے کی پیشی پڑتی ہے تو ڈیلی 200 کیسز ہوتے ہیں. اس طرح وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ججز کی ہمارے پاس کمی ہے. معاملات ہمارے اتنے ہیں کہ ہم کسی کی دکان پہ ہم جا کے بیٹھتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں اور بعد میں ہم سٹے کرا لیتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے، یہ ہم نے لے لی تھی، خرید لی تھی. پھر عدالت میں کیس جاتا ہے، عدالت کہتے خریدی تھی، ڈاکومنٹ دکھائیں، جی ہم دکھاتے ہیں. تو یہ کیس اپنے آپ کو پروو کرتے کرتے بھی جو بیچارہ مالک ہوتا ہے اسے 10 سال 5 سال 4 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے اخلاقی طور پہ اب میں جو سمجھتا ہوں کسی پہ بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. قانون ٹھیک کچھ بھی نہیں ہے، یہی قانون ایسے رہے گا سارا کچھ. اب ہم اپنے بچوں کو اخلاقی طور پہ سمجھانا شروع کر دیں. ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر تو بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں. تربیت ہماری جو ہے نا، تربیت کا فقدان اب بہت زیادہ نظر آنے لگ گیا ہے. ابھی ہم سیاست کی بھی بات کریں تو معذرت کے ساتھ ابھی ہم تک انہی چیزوں میں ہی گرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ملک کے بارے میں بھی اگر ہم سیاست ہو کہ ان کی تربیت کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں پر ہمیں وہ لیڈر والی بات نظر ہی نہیں آتی. دیکھیں جب جو آتا ہے وہ اپنی کر کے وہ دوسروں کو پکڑ دھکڑ. اب دیکھ سیاسی اب دیکھیں نا، اب جتنی بھی سیاسی شخصیات ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی حکومت میں ایک ٹائم گزارا ہوا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بہت ہی آئین کیا ہے، اسپیڈم آف فری، یہ اپنی آزادی بولنے کی آزادی، فریڈم آف سپیچ، ٹھیک ہے. یہ ایک آئین کا ایک آپ کا بنیادی وہ ہے. اب اس میں کئی مقدمات ابھی بھی درج ہوئے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن کو، منشی کہہ دیا اس طرح. اچھا پھر ہم لوگ ایک چیز میں کل ایک دیکھتی تھی، مجھے اسد عمر صاحب کی نا ایک بات بڑی اچھی لگی. کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک دہشت گردی کا جو ہے وہ ایک ہمارے اوپر پرچے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تھانوں میں. مطلب آپ اپنے یہ حکومت کے جو لوگ بھی ہیں پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو مجھے آج تک ویسے یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمیشہ دہشت گردی کے ہی حوالے سے کیا وہ ملک سے محبت نہیں کرتے تو پھر ایسے لوگوں کو سامنے کیوں لایا جاتا ہے، یا وہ پارٹی میں ہی کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اگر اس طرح کے آپ لوگوں نے کام کرنے ہیں، کیسز بڑھانے ہیں، یا آپ اپنے ملک میں یہ چیزیں اس طرح کے انتشار پھیلا رہے ہیں، تو اس سے کیسے ملک ہمارا یہ اب نہیں ہو رہا. پہلے والے بھی یہی کرتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں کوئی کسی کو نہیں ہے کہ آٹا ختم ہو چکا ہے، مفلس غریب ہے. 25,000 روپے جو مہینہ تنخواہ جو حکومت کی طرف سے مقرر ہے، آپ سمجھتی ہیں 25,000 ہر لیبرر کو مل رہا ہے فیکٹریوں میں یا کسی؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں پر ہم جو صنعتیں ہماری ایکسپورٹ ہماری اس طریقے سے ڈسٹرب ہو گئی ہے. پہلے ہی نہیں تھی، خیر اس کے اوپر تو توجہ کبھی دی نہیں ہے، ترجیحات میں تو شامل ہی نہیں شروع سے. ٹھیک ہے، بس وہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے. تو ابھی تک ان چیزوں کو کنٹرول ہوگا، بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، ان کو سکھائی جائے گی، معاشرت سکھائی جائے گی، آداب سکھائے جائیں گے، اخلاقیات. اسلام سب سے بڑی بات ہے، اسلام سکھایا جائے گا تو ہم بچ پائیں گے. ادروائز قانون میں جتنی ترمیم کر لیں، روزانہ آپ 5 دن میں رکھ دیں کہ فیصلہ ہو کہ اس کا پھر بھی انصاف نہیں مل سکتا. اب یہ دیکھیں نا، دن بدن کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، قتل و غارت بڑھتی جا رہی ہے، اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ڈکیتی کی. اب آپ دیکھیں نا، لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کر اور جتنے بھی اب ینگ
بچے ہیں وہ موسٹلی اسی میں ملوث آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کے لیے بندہ مارنا شاید ان کے بہت آسان ہو گیا کہ آپ کسی کی بھی جان لے لیں، صرف آپ پیسوں کی خاطر. یا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کل ہی سوشل میڈیا پہ یہ بات بول رہی کہ ہماری جب فلم انڈسٹری ہے یا ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے، جو لوگ وہاں پر شوٹ پہ کام کریں وہ لوگ بھی اب جو ہے وہ سیف فیل نہیں کر رہے. ان کے اوپر بھی ابھی جو ہے وہ کل اس طرح کی چیزیں دیکھنے آئیں کہ لوگ جو ہے وہاں پر سر عام پہنچ گئے. اور دیکھیں جب غربت اور یہ چیز بڑھے گی، ابھی اب نوجوان آپ جس طرح بات کر رہی ہیں، پریس کانفرنسز روزانہ ہو رہی ہیں، ہم کور کر رہے ہیں پولیس کی، پڑھے لکھے بندے آ رہے ہیں، منشیات میں وہی لوگ ہیں، سٹریٹ کرائمز میں وہی لوگ ہیں، سنیچنگ میں، ڈکیتی میں وہی لوگ ہیں. تو اس میں جب تک آپ اپنے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بنیادی ضروریات پوری کریں ہر طبقے کی، جب تک وہ نہیں ہوگی، جو بھوکا ہوگا اس نے کہا مرنا تو میں نے ویسے ہی ہے، اب اس مار کے کرائم کی طرف ہی جائے گا، وہ اس طرف رجحان بڑھے گا. صحیح. سر مزید بھی بات کرتے ہیں. سر اگر یہاں سے ہم ملتان سے جو چلنے والی ٹرینیں ہیں حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے، کیا کیا عوام کو اس حوالے سے کیا سہولیات مل رہی ہیں؟ جی اس کے لیے ہم نے جو اقدامات شروع کیے ہوئے ہیں ملتان میں کہ جو ٹرینیں ملتان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں، جس میں تھل ایکسپریس ہے، مہر ایکسپریس ہے اور موسیٰ پاک ہے، اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صفائی کے اچھے سٹینڈرڈز ہوں، کیونکہ صفائی بیسک تھنگ نا، کئی چیزیں صفائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. پلس ساتھ ساتھ اس کے ہمارا بکنگ آفسز ہے، آن لائن ہے، آپ جا کے بکنگ آفسز سے کیومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے، جس طرح بینکس میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ٹوکن لے کے اپنی باری کا ویٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو کال کیا جاتا ہے، آپ اپنی ٹکٹ لے لیتے ہیں. پھر کرنٹ ریزرویشن ہے، جو لاسٹ مومنٹ پیسنجرز آتے ہیں وہ کرنٹ ریزرویشن سے اپنی ٹکٹ لے سکتے ہیں. پارکنگ کی فیسلٹیز ہیں، RO پلانٹ ہے، پینے کا اچھا پانی ہے، اگر آپ منرل واٹر نہیں لینا چاہتے تو سب سے بیسٹ کوالٹی کا واٹر اویلیبل ہے، اس کے فلٹرز ابھی ہم نے لاسٹ منتھ چینج کروائے ہیں. تو آل ایکٹیویٹیز آر گوئنگ آن. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے گیٹ کے اوپر جو سٹاف ڈپیوٹیڈ ہے، ہم مسافروں سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ کدھر سے لیا، تاکہ بلیک مارکیٹنگ کا یا بلیک ٹکٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ٹکٹس پہلے لے لیے جاتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ لوگوں کو ملتے نہیں ہیں، پھر کلی حضرات وہ کرتے ہیں، بہت بڑا ایک ایشو رہتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے اقدامات شروع کیے ہیں تاکہ بلیک ٹکٹنگ کم سے کم ہو. ہم نے شکایات باکسز رکھے ہوئے ہیں، سجیشن باکسز رکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں اپنی سجیشنز ڈالیں، کیونکہ میں پرسنلی خود اس کو مانیٹر کرتا ہوں. کوئی ایسی چیز جو کہ ہم بہتری لا سکیں اپنے اس نظام میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لے کے آئیں. جی ساتھ ساتھ ویل چیئرز کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. معذور افراد پولیس ہیلپ سینٹرز ہمارا بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کچھ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی پیسنجرز اپنا لگیج بھول کے چلے گئے، ان میں ان کا لیپ ٹاپ تھا، موبائل تھا، وہ ہم نے واپس کیا. پھر ایک دو خواتین تھیں وہ دارالعمان سے آئی ہوئی تھیں، ان کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو پھر ان کو بٹھایا، ان کو پروٹیکشن دی تاکہ وہ کسی طرح سے کوئی غلط لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں یا اس طرح نہ کوئی پرابلم نہ ہو. تو وہ بھی ہمارا پولیس ہیلپ سینٹر اویلیبل ہوتا ہے. خاتون بھی کانسٹیبل بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، اگر کوئی خواتین ہیلپ لینا چاہیں تو ادھر اسٹریچر بھی اویلیبل ہے. پلس ہم نے ابھی پورے ریلویز میں تو نہیں، خیر ملتان میں ایک ہمارا میڈیکل سٹور ہے اسٹیشن کے اوپر. کوئی ایسے ٹریولنگ پیسنجرز یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی میڈیسن لینی ہے، کوئی سر کا درد ہو رہا ہے، تو وہ میڈیکل سٹور بھی ملتان پہ اویلیبل ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. جی صحیح. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کی جو ہے دکانوں کی نیلامی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کتنی ریلوے کو جو ہے جی یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا. یہ لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ جی 1.5 سال پہلے ایمبارگو لگ گیا تھا کہ ہم اپنی دکانوں کو آکشن نہیں کر سکتے ہیں، اور زرعی زمین بھی آکشنز نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ریونیوز کافی کم ہو گئے تھے. تو لاسٹ ویک چیف جسٹس آف پاکستان نے الاؤ کیا ہے ریلویز کو کہ جی آپ 5 سال کے لیے اپنی جو دکانیں ہیں ان کو آکشنز پہ دیں. تو اس میں تقریباً ملتان ڈویژن کی ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ ٹوٹل 412 دکانیں ہیں، 10x12 کی ہیں، 10x10 کی ہیں، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کرنے کا بہت اچھا موقع ہے لوگوں کے لیے جو اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آکشنز میں آئیں. 13 سے لے کے 9 مارچ تک کا ہمارا اسکیجول ہے. ڈفرینٹ جگہوں اسٹیشنز پہ ہم نے ریلوے کی ویب سائٹ پہ بھی معلومات اویلیبل ہے، اخبار میں بھی آئی ہے، تو لوگ آئیں، آپ آکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک چھوٹی سی دکان آپ لے کے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. تو یہ تقریباً ہم سوچ رہے ہیں کہ تقریباً کم سے کم ہم 80 سے 90 ملین کا ہمیں ہے، ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جس کو ہم اچیو کریں گے جی جون تک انشاءاللہ. جی صحیح. اچھا، اس کے ساتھ عمران آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ڈسٹرکٹ بار عہدیدار ہیں انہوں نے پولیس پر کچہری میں پابندی لگانے کی دھمکی دے دی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں اسما، یہ نئی کابینہ جو ابھی آئی ہے، ایک تو ہم بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے چوری ڈکیتی، چوری کے، لڑائی جھگڑے کے اور اس طرح کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایسا ہوا، اگر موٹر سائیکلوں کی بات کریں تو پچھلے سال کی بات کریں تو تقریباً 50 سے زائد ایسی موٹر سائیکلیں تھیں جو صرف وکیلوں کی تھی، چوری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پارکنگ سٹینڈ سے۔ اب ایشو یہ ہوا ہے کہ کل وہاں پہ جو بار کے ملازمین تھے وہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے، جب پکڑا تو کسی وکیل صاحب کی تھی، اسے پکڑ کے باہر عہدیداران کے پاس لے آئے۔ انہوں نے پولیس تھانہ چیلک جو ہے ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس پہ ایف آئی آر کریں۔ اگلے روز جب چیک کیا تو ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی۔ اب جب ہماری بار عہدیداران صدر ہیں سید وحید رضا بخاری اور جنرل سیکرٹری علی الطاف گیلانی صاحب ہیں اور اسی طرح طارق سیال نائب صدر ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عہدیدار ہیں بار کے، اور پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے، پنجاب کی دوسری بڑی بار ہے، پھر بھی ایک ایس ایچ او جو ہے تھانہ چیلے کا اس پہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، اور وہ کہتے ہیں پہلے نامعلوم کروں گا، بعد میں کہنے پہ نامزد۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، ہمارے پاس سی سی ٹی وی ہے، ہر چیز ہے، تو آپ ایف آئی آر کیوں نہیں دے رہے؟ کل انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی اور ایک مراسلہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اس مراسلے کو سی پی او کو کال کیا، ہمارا کوئی انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کیا، ایس پی کینٹ کو کیا نہیں کیا، ایس ایچ او صاحب کا رویہ ایسا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم بھی ایک بڑے ادارے کے جو سربراہ ہیں، ہم پولیس پہ پابندی لگائیں گے، ان کو اندر نہیں۔ بالکل اس رویے پہ بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی ہماری پولیس کے رویے پر۔ اچھا، جس طرح آپ لوگوں کے ہم یہ بات کریں کہ اگر ڈسٹرکٹ بار کے جو عہدیدار ہیں اگر ان کی نہیں سنی جا رہی تو ایک عام بندے کی تو بہت زیادہ ہی مشکل ہے۔ وہ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا، جب بھی تھانے جانے سے پہلے ہی گھبرا جاتا ہے کہ ہماری ایف آئی آر سن کے، یا پھر آپ کے پاس کوئی بہت ہی کوئی اسٹرانگ قسم کی آپ کے کوئی سیاستدان ہو اور اس کی سفارش ہو تو پھر آپ کی ایف آئی آر ایٹیٹیوڈ بیہیویئر جو آپ کا رویہ جو ہے نا، ان رویوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے آئی جی پنجاب کے بھی بڑے احکامات۔ ابھی کی میں بات بتاؤں، ہمارے نئے جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آئی جی صاحب کو انسٹرکشن دیے اور انہوں نے مراسلہ جاری کیا ہے کہ کسی کی بھی کوئی ایف آئی آر ہے آپ اس میں 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے کا نا انہوں نے رکھ دیا ہے، کیونکہ نوعیت ہے، آپ ریپ ہے یا ڈکیتی ہے، اس کی 12 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کریں، اور اس کے بعد 24 گھنٹے میں دوسری جو ایف آئی آر ہیں، یعنی کہ ایک دن میں ہو جانی چاہیے۔ بڑی واضح اس میں حکمت عملی ہے، واضح مراسلہ ہے، اس کے باوجود اگر بار کا صدر کے کہنے پہ نہیں ہو رہی ایف آئی آر، دیکھیں اگر آپ پولیس سمجھتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بندہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، یہ مجھے نہیں لیکن ایف آئی آر درج کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اسے خارج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس لاء نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ آپ ایف آئی آر اگر درج کر سکتے ہیں تو اگلے ہی دن آپ خارج رپورٹ پیش کر دیں عدالت میں، یہ دیکھیں ہم نے چھان بین کر لی، یہ بندہ ملوث نہیں ہے۔ درج ہی نہ کرنا، اب ان کے عہدیداران کے اس پہ نہ کرنا، عام بندہ تو رول گیا، وہ بیچارے جاتے ہی نہیں ہے۔ آپ کی بہت ڈکیتیاں چوریاں اتنی ہیں کہ جن کا اندراج ہی نہیں ہوتا، یقین کریں جو منظر عام پر ہی نہیں آتی۔ ہر 20 چوریوں میں سے میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 جو ہیں وہ ایف آئی آر ان کی اندراج ہو رہی ہوتی ہے، باقی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اب برو وقت ایف آئی آر کا اندراج بہت ضروری ہے، آئی جی صاحب کا بھی حکم ہے، اور یہ جو ہمارے افسران ہیں ان کو بھی چاہیے ان تک بھی یہ بات پہنچنی۔ اس کے بعد آپ چھان بین کریں، اس کو وہ کر دیں، اگر بے گناہ ہے تو آپ بے گناہ کر دیں، ایف آئی آر خارج کر دیں۔ یہ ہے ہمارے وہی بات آ جاتی ہے رویوں کو بہتر کرنے کی۔ اب کیا ہوگا؟ اب کسی بھی حوالے سے میں بات بتا کریں، اداروں کے حوالے سے بھی مراسلہ جاری ہوا کہ پولیس ہماری ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، چور ہم نے پکڑ کے دی ہے، اگر نہ کی تو ہم ان کا داخلہ بند کر دیں گے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ سی پی او صاحب کو کال کیا ہے، ایس پی کینٹ کو کال کیا ہے، انہوں نے ہمارا جواب نہیں دیا، اللہ بہتر جانتا ہے دیا یا نہیں دیا۔ اب کیا ہوگا؟ پولیس کا داخلہ بند، ہڑتالیں شروع، ڈیلی بیسز پہ آپ کے ضلع کچہری میں کتنے کیسز ہیں؟ یقین کریں 5-10 ہزار کیسز ہیں، 10,000 بندے روزانہ پریشان ہوں گے جب ہڑتالیں شروع ہوں گی۔ وہی نا، یہ ہڑتالوں کی وجہ سے کتنا آپ کو آلریڈی ملک ہمارا کس طرح کرائسس میں چل رہا ہے، اور پھر جب اس طرح مل بیٹھ کے معاملات نپٹا لیں۔ بالکل، وہ یہ رویوں کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جس طرح اگر ہم بات کریں حادثات کی، جس طرح اگر ہم ٹرین کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے حادثات دیکھنے میں آتے ہیں، ان کی حادثات کو روک تھام کے لیے جو ہے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بات کریں کچے پھاٹک پر بھی اور کراسنگ لیول پر جو ہے
لیول کراسنگ پر جو حادثات ہوتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا؟ جی اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے 2 prong اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے جی. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ڈرائیورز کو ریفریشر کورسز کروا رہے ہیں سیفٹی کے حوالے سے کہ آپ جب انمینڈ پھاٹک آئیں گے تو آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. ہمارے جو شیڈز ہیں جدھر سے ڈرائیورز ڈیوٹی سٹارٹ کرتے ہیں ان پوائنٹس پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر کوئی پھاٹک آئے تو آپ نے وسلنگ کرنی ہے, آپ نے کاشیسلی جانا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے اپنے انجینئرنگ سٹاف کو بھی ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ ان پھاٹکوں کی اپروچز کے اوپر کوئی سپیڈ بریکر بنا دیں, کچھ ایسی obstructions لگا دیں تاکہ کوئی جلدی میں موٹر سائیکل والا کراس کرنے موٹر سائیکلوں والا بہت دیکھنے میں آتا ہے. بہت دیکھنے میں آپ کی ٹرین آ رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو اس کو میں کہتا ڈر بھی ہوں محسوس نہیں ہوتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ خود ہم جب انجن میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی جلدی ہے. ٹرین ایک آپ سمجھیں کہ ایک بگ بیسٹ ہے, اس نے رکنا نہیں ہے. یہ اس کے سامنے جو بھی آئے گا وہ کچلا جائے گا کیونکہ اس کو بریک لگانے میں جتنی رفتار سے وہ آ رہی ہوتی ہے, مومنٹم ہوتا ہے, فورس از ایکول ٹو میس انٹو ایکسلریشن. جی بہت زبردست اس کا مومنٹم ہوتا ہے. اس کے سامنے اگر آپ کوئی ٹینکر کوئی لوہے سے بھرا بڑا ٹرک بھی کھڑا رکھیں گے تو وہ بھی اڑا کے رکھ دے گی. یہ اتنا بڑا مومنٹم ہوتا ہے اس کا. تو اوائڈ کرنا چاہیے جب اگر آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہے تو آپ رک جائیں, آپ 2 منٹ کے لیے رک جائیں, اپنی قیمتی جان کی آپ کی حفاظت کریں, آپ اپنی جان سے پیار کریں. اور ساتھ سائیکل پہ اگر آپ ہیں تو ویٹ کر لیں کہ ٹرین چلی جائے پھر آپ چلی جائیں, کیونکہ ارد گرد آبادی بھی ہوتی ہے, بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اس سائڈ پہ اور ٹرین کا اکثر نہیں پتا چلتا. اس طرح کے حادثات دیکھنے میں آتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں فلک سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ یہ تو بتا رہے ہیں بھائی FIR جو ہے مطلب درج نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ ایک عورت مطلب غریبوں پہ مسلسل مطلب درخواستیں دیتی جاتی ہے اور ان کو پکڑوا کے لے جاتی ہے, ان سے پیسے لیتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ذمہ دار علاقے کا اس غریب کے ساتھ جاتا ہے اس کو چھڑوانے تو اس کے خلاف بھی درخواست دے دیتی ہے. اب مطلب مدد تھانے میں یہ حال ہے, کم از کم میں کہتا ہوں اس وقت کے درخواستیں نکل رہے ہیں نا تھانے سے, میرے خیال میں 200-250 آدمی پہ انہوں نے درخواستیں دی اس عورت نے. تو یہ تو غلط طریقہ ہے, مطلب کوئی کاروائی نہیں کرتے, نہ ہی مدد پتہ کرتے ہیں, ایسے اس عورت کے ساتھ جا کے غریبوں کو پکڑ کے جا کے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم تو ویسے اوور آل ہم نے ابھی بھی رویوں پہ ہی بات کر رہے تھے. اگر آپ نے ہماری بات پوری سنی ہے کہ یہ رویے ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ یہ چیزیں عورت کے حوالے سے بات کریں تو جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر تو آٹومیٹکلی عورت کی سنی بھی جاتی ہے, اور جہاں نہیں ہے یہ تو حق اور سچ کی جو لڑائی ہے نا, یہ بہت ساری چیزیں ہم اسی میں ہی وہ کنفیوز رہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں عمران؟ بالکل ایسا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم کنفیوز رہتے ہیں. اس نے خاتون کی بات کی, ابھی پچھلے سال کی بات ہے, تھانہ گلگشت میں انسپیکٹر ظہیر بابر تھے, انہوں نے ایک عورت آئی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس بندے نے کیا, اور یہ FIR اس نے جب اپنا ID کارڈ دیا اس خاتون نے تو پہلے انہوں نے کیا کیا کہ بھیج کے چیک کروا لیں کہ ڈیٹا کیا ہے. CTR جب چیک کرائی, اب بھائی آپ اگر ایک چوری بھی کرتے ہو نا, اگر پتنگ بازی میں بھی آپ پکڑے جاتے ہو تو چیزیں آپ کی اندراج ہو جاتا ہے آپ کا. اس عورت کے کوئی 24 مقدمات تھے جو جھوٹے اس نے کروا رکھے تھے, کبھی بھاولپور میں وہ ہائر کرتے تھے لوگ, بیلنس بھی ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوا, اس نے پکڑ کے اس کی FIR نہیں دی, اس عورت کو ہی اندر کر دیا. تو پولیس والوں کے پاس اختیار ہے, جو FIR کرانے آتا ہے اس کا ID کارڈ چیزیں ہیں اس کے پاس ID کارڈ انٹر کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پہ ہم بہت ساری بات کر سکتے تھے, لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت اچھا لگا ہمارے شو کا حصہ بنے. عمران آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی بتائے کہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی پروین عطا ملک صاحبہ, جو کہ ایڈوکیٹ ہیں جی ہائی کورٹ بار, اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ انتخابات میں جو ہے وہ بھاری اکثریت سے بار ایسوسی ایشن تحصیل احمد پور شرکیہ کی جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں, اور جنوبی پنجاب اور بہاولپور ریجن کی واحد خاتون وکیل ہیں جنہیں جو ہے بار کی جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فائنانس سیکرٹری بھی رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی پروفیسر ملک حفیظ الرحمان
سویا صاحب جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج تھوڑا سا ہم خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جو خواتین وکلا ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا یہ میسج اور کیا ٹیکنیکس ہمیں بتائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوگی. جو ہمارا اس ٹائم تعلیمی نظام ہے, کیا لوگ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, اس چیز کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے بات ہوگی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کے ایک جو سفر رہا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. سفر مشکل رہا, اب تو ریوارڈ حاصل کرنے کا وقت ہے. میں کوئی اپنے گھر میں جو تھی وہ جیسے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, کوئی آئیڈیل بیٹی تو تھی نہیں. میں مسلسل امی کی چوتھی پانچویں میں بیٹی تھی, تو بس ایسے ہی جیسے وہ بیکورڈ ایریا, میٹرک تک گئے تو آگے پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ آپ نے بالکل نہیں پڑھنا. پھر یوں وقت ہوا کہ بڑی اسٹرگل رہی کہ وہ میرے بھائی کالج آتے تھے اور میں گھر میں ان کو دیکھتی رہتی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ جو مجھے روزانہ جیسے والدین آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے کچھ خرچ کرنا ہے, تو وہ روزانہ جو مجھے پیسے ملتے تھے وہ مجھے یاد ہے, مجھے ایک ایک روپیہ وہ جو ڈیلی کا مجھے ملتا تھا نا, وہ میں بازار سے نا ایک مٹی والی گولک لے اس میں جمع کرتی گئی. میٹرک کے بعد کیونکہ پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا, تو ان دنوں انٹرمیڈیٹ جو تھے وہ سالانہ ایسے پیپر ہوتے تھے اینول ایگزام کے تحت پرائیویٹ, تو میں نے اپنے بھائی کو وہ گولک توڑ کے دی. میں نے کہا میرا ایڈمیشن پے کرے, اور ہم اپنی بڑی باجی کا گھر کا جھوٹ بول کے نا میرا بھائی مجھے پیپر دلواتا رہا. تو یوں میں نے بی اے کر لیا. لیکن کیونکہ بچپن میں ایک خواب تھا, دیکھا تھا ایک فردے جو ڈرامہ آتا تھا, تو میں وہ دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی میں بڑی ہو کے لائر بنوں گی. لیکن کیونکہ فیملی میں ریسٹرکشن بڑی تھی اور میرے والد صاحب مجھے پرمیشن نہیں دیتے تھے, تو وہ بڑی مشکل سے پھر میرے بھائی نے میرا ایڈمیشن پے کیا. اور جن دنوں میں نے صبح یونیورسٹی جانا تھا کلاس میں, تو پھر وہ میرے لیے بہت کٹھن وقت تھا, بڑا مشکل تھا, کیونکہ میں نے اپنے ابو کو بھی بتانا تھا کہ میں نے صبح جو ہے نا جانا ہے. وہ مجھے پوری طرح یاد ہے, وہ 2005 7 اکتوبر جن دنوں زلزلہ آیا تھا پاکستان مانسہرہ میں ایک بہت بڑا, تو اس رات جو ہے نا وہ میں ساری رات اپنے گھر کے باہر وہ جو کوریڈور ہے اس کے پلر کو پکڑ کے ساری رات دعا کرتی رہی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بطور وکیل مجھ سے کام لینے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا, صبح میرے والدین کا دل مان جائے, اگر نہیں تو پھر یہ بات صبح تک میرے دل سے نکال دیں. اور صبح یوں ہوا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی, تو میں صبح ہی اٹھ کے اپنے والد کو کہا, میں نے کہا جائیں اب آپ کے اجازت دے دیں گی, میں اب یونیورسٹی کی تیاری کر رہی ہوں, آپ جلدی سے پیسے نکالیں, میں نے ہاسٹل کا وہاں فیس پے کرنی ہے. تو یقین کریں میرے ابو جیسے ہی گئے ہیں دادو کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, لڑکیاں گھر سے بھاگے گی تو نہیں. تو میرے ابو نے کہا وہ نہیں بھاگے گی. میں نے اپنے ابو کو کہا, میں نے کہا ابو نہ میں بھاگنے والی ہوں, نہ میں نے دیکھنا ہے, میں نے لوگوں کے لیے راستے کھولنے ہیں, اور اس علاقے کی تمام بچیاں میرے بعد انشاءاللہ یونیورسٹی میں بھی ضرور جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ سٹرگل تھی میری رہی ہے. اچھا, ایک انسان کا وہ کہتے ہیں نا آپ کا فوکس ہونا چاہیے آپ کی گولز کے اوپر, تو انسان وہ اچیو کر لیتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا بھی یہی تھا کہ آپ کا فوکس تھا اور آپ نے اس چیز کو اچیو کرنا تھا, وہ آپ نے کیا. تو پیرنٹس کی طرف سے جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ جس مقام پر پہنچی, تو پیرنٹس کی پھر کیا ایسا ہے کہ جس دن میرا ریزلٹ آیا نا, انفارچونیٹلی میرے والد کی ڈیتھ اسی دن ہو گئی, میرے ریزلٹ کے 2-2.5 گھنٹے بعد. پھر یوں آ کے کیونکہ ہمارا تعلق ذمہ دار فیملی سے تھا, تو پھر ارد گرد کے جو لوگ تھے جو پاورفل تھے, انہوں نے کہا یہ یتیم ہو گئے, کمزور ہو گئے, تو انہوں نے ہماری جائیدادوں پہ نا وہ قبضے کرنا شروع کر دیے. اور میرے لیے وہ بہت کٹھن وقت میں نے 2009 سے اب تک جھیلا ہے, اور اس میں مجھ پہ قاتلانہ حملے بھی کئی مرتبہ ہوئے. مجھے 5-6 فائر لگے میری باڈی میں, میری دونوں ٹانگوں میرے پاؤں پہ. تو میں 1 سال تک تو وہ میں اس میں چل پھر بھی نہیں سکتی تھی, موومنٹ میری نہیں تھی. پھر میری ٹانگ ٹوٹ گئی, آپ یہ دیکھیں. لیکن میں نے یہ ہوا ہے کہ وہ جو میرے والد صاحب نے مجھے اجازت دی تھی یونیورسٹی میں LLB کرنے کی, تو یہ تھا کہ میں نے اپنی جائیدادیں آ کے بچائی ہیں. میں نے ایک بہت کٹھن وقت گزار کے اپنی زندگی اور موت سے کی جنگ لڑ کے یہاں تک پہنچی.
اچھا یہ دیکھیں نا، ایک ہمارے پاس زندہ مثال ہے یہ عورتوں کے لیے. جیسے ہم بات کرتے ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم ہمت ہار دیتے ہیں، اور پھر آپ کا ایک ایسی فیملی سے باہر نکلنا جہاں پڑھنے پر بھی اجازت نہیں تھی. آج کل تو تعلیم کے حوالے سے تو اب خیر بیٹیوں کو بڑی اجازت ہے کہ بیٹیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور شانہ بشانہ کام بھی کر رہی ہیں اس حوالے سے. لیکن آپ نے واقعی ایک کٹھن راستہ کاٹا اور اس کے بعد جو ہے اس منزل پر پہنچی ہیں، اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے. گولیاں کھا کر بھی آپ نے جو ہے وہ چیز نہیں چھوڑی. وہ ایسا ہے کہ ایک تو یہ سب کے لیے مثال ہی ہے نا یہ عورتوں کے لیے کہ یہ عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں، لڑ سکتی ہیں، اپنا گھر بھی چلا سکتی ہیں، اپنی فیملی کو بھی لے کے ساتھ چل سکتی ہیں، ڈرنے والی نہیں ہے. وہ یہی ساری وجہ بنی ہے کہ آج میری بار نے مجھے ایک بھاری مینڈیٹ دے کے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ منتخب کیا. ایک وہ بار جو بڑی سخت بار تصور کی جاتی ہے پورے پنجاب میں، احمد پور ایسٹ بار، تو وہاں سے ایک خاتون لیڈی لائر کا بھاری اکثریت سے جنرل سیکرٹری کی سیٹ لینا ایک اہم ذمہ داری ہے. یہ انہی چیزوں کا ایک ریوارڈ ہے جو مجھے ملا ہے. کب کیسا فیل کرتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں یہ جو 365 دن ہے نا میرے لیے منتخب ہونے کے بعد، یہ کم ہے. جو وکلا کے ایشوز ہیں، جو وکلا کے پرابلمز ہیں، جو عام لوگوں کے وہاں پرابلمز ہیں، ان کو سالو کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں اگر میں 15 گھنٹے بھی کام کروں نا ڈیلی تو میں سمجھتی ہوں پھر بھی کم پڑ جائیں گے. تو یہ بڑا مشکل راستہ ہے. دیکھیں آپ بن تو جاتے ہیں، آپ اصل مقصد یہ ہے آپ اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتی ہے جو آپ پہ اتنے 500 وکلا کی بات نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کیسے نبھاتے ہیں. اصل چیز تو ذمہ داری ہے. بالکل. اس پہ مزید بھی ہم آپ سے جانتے ہیں. تھوڑا تعلیمی اثر کی طرف آتے ہیں کہ اس ٹائم جو تعلیمی نظام چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم جی اس وقت جو تعلیمی نظام چل رہا ہے تو مقابلے کی فضا قائم کی ہوئی ہے اداروں میں. حالانکہ جہاں مقابلہ ہوگا وہاں پیار کا وجود ہی ممکن نہیں ہے. مقابلہ تو حسد اور رقابت کا نام ہے. ہم بچپن میں ہی بچوں میں ایسی خواہشات پیدا کر رہے ہیں کہ بچے نمبروں کی جنگ میں چلے گئے ہیں. اب بچپن میں ہی ہم بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ بچے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے. سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اس میں جو ٹاپر بچہ ہے اس کا نام، اس کی تصویر، اس کے نمبر اونچے اویزہ کیے جاتے ہیں دوسرے بچوں کو بتانے کے لیے کہ تم پیچھے رہ گئے ہو. کامیاب صرف یہی بچے ہیں. تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے. ہمیں بچوں کی تربیت دیکھنی ہے، بچوں کے اخلاقیات دیکھنے ہیں. ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کر رہے. اسکول والوں کی اور والدین کی ایک ہی خواہش ہے بس بچہ ٹاپر بن جائے، بچہ نمبروں کی دوڑ میں آگے ہو جائے. ہم بچوں میں لالچ پیدا کر رہے ہیں. جب ایک بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کسی کی گردن پر اور کسی کی جیب پر ہوتا ہے. وہ ایک اچھا انسان نہیں بن پاتا. کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے. کامیابی میں ہم نے تربیت کو پروموٹ کرنا ہے، ایک اچھا انسان کو پروموٹ کرنا ہے. اسلام نے تو ہمیں اچھا درس دیا. اسلام میں تو مقابلے کا وجود ہی نہیں ہے. مقابلہ تو اپنے نفس سے تھا، ہم نے شیطان سے تھا، ہم نے نمبروں میں ڈال دیا، ہم نے بڑا بندہ بننے کے لیے کر دیا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ایک اچھے انسان تخلیق کریں جن کے مینر اچھے ہوں، جن کے اخلاقیات اچھے ہوں، جو معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنے، نہ کہ نمبروں کی دوڑ میں آگے تو بڑھ جائیں، اچھے انسان نہ بنے. اب دیکھ رہے ہیں آپ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں لوگ اور کیا کچھ نہیں کر رہے. ابھی آپ بتا رہے تھے جو خبریں چلی ہیں جیلی ڈگریوں وغیرہ کی، اس میں کیا ہے کہ نمبر لے لیے، عہدہ لے لیا، خدمت نہیں کرنی. انسان کا کام تھا انسان کی خدمت کرنا تھا. ہم یہ نہیں سکھا رہے. میں اپنے اداروں سے یہی کہوں گا کہ خدارا نمبروں کی جنگ کے ساتھ ساتھ اب بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ نے نمبر اچھے لینے ہیں. کیا اخلاقیات دیکھی، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی تہذیب دیکھی، اس کے بولنے کے انداز کیا ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اچھے برے کی کیا تمیز ہے، اس کو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت. یہ چیزیں ہم سکھا ہی نہیں رہے، بس نمبروں کی ہے. والدین کبھی بھی اسکول میں جا کے یہ نہیں کہتے کہ میرے بچے کی اخلاقیات پہ توجہ کریں. نہیں، وہ کہتے میرے بچے کے نمبر کیوں کم ہے، نمبر بڑھانے. اب جو ادارے ہیں ان پہ بھی بوجھ ہے، بس وہ نمبروں کی دوڑ ہے جو ربے لباب یہ ہے. اس میں سکولز اور ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہے نا کہ اگر ہم تعلیمی نظام میں کہتے ہیں پیرنٹس کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جی گھر سے چیزیں یہ پیرنٹس نہیں کر رہے، تو یہ ٹیچرز ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز اپنا اور سکولز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو تعلیم کے نام پہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جو ہیں نا، یہ
ان کے ایک سمجھو کہ ادارے بن گئے ہیں، فیکٹریاں بن گئی ہیں، تعلیم نہیں دے رہے، اور والدین بھی یہی چاہتے ہیں۔ جب آگے نمبروں کی دوڑ ہے، جب آگے کوئی عہدے ملتے ہیں تو اس میں صرف نمبر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں انسان کی پرسنالٹی نہیں دیکھی جا رہی، اس میں اس کے ادوار اطوار ان کی تربیت نہیں دیکھی جا رہی، اخلاقیات بالکل نہیں دیکھے جا رہے۔ تو پھر جب والدین اساتذہ کو کہتے ہیں، پھر اساتذہ بھی مجبور ہوئے پڑے ہیں، جب جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر وہی چیز پیدا کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم اس لیے ہمارے معاشرے تعلیم و تربیت سے گرتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، عدم برداشت کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ بالکل، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، علی ہیں ہمارے ساتھ ڈی جی خان سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا یہ سوال تھا کہ 9th اور 10th کے جو بورڈ ہونے ہیں ان کو کہاں پہ کب ہونے ہیں، اور کس حوالے سے ہمارے سے وہ بورڈ کا مطلب جو ہماری اسٹڈی ہے وہ کیسے ایک قسم میں جاری جائے گی، میرا یہی چھوٹا سا سوال ہے۔ اور ہمارے جو بورڈ جو کمپیوٹر رکھتے ہیں ہمیں نمبر ہمارے مطابق نہیں دی جاتے، ہم سال محنت کرتے ہیں اور بعد میں ہمارا یہ نتیجہ ہوتا ہے جو 10th میں ہم نے اگر نمبر نہیں ہے تو ہم 20% ملتے ہیں، تو ہمارا آپ سے یہی سوال ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ان کا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نامی دستی کے امتحان کب تک ہے، مارچ میں امتحان ہونے ہیں۔ باقی یہ نمبروں کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں پریکٹیکل کے نمبر، اب اس میں گریڈنگ سسٹم شروع کر دیا گیا ہے جو اب ہم نے سن رہے ہیں نیا، تو اس میں گریڈ سسٹم ہوگا، نہ کہ نمبر ہوں گے، یعنی اس میں A+ گریڈ ہے، A گریڈ ہے، B گریڈ ہے، اس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ سفارش کا جو سلسلہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آ سکے اگر گریڈ آنے سے یا نمبرز کے حوالے سے؟ اس میں یہ ہے نا کہ ایک بچہ اچھے نمبر لیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی نے 9th کلاس میں 505 میں سے 500 نمبر لیے ہیں، صرف 5 نمبر کم ہے۔ جب وہ میٹرک میں گئی ہے تو میں نے سفارش نہیں کرائی، میں نے کہا بیٹا آپ کے نمبر تو اچھے ہیں، ظاہر جو پریکٹیکل لینے اسٹوڈنٹ آتی ہے تو وہ دیکھے گی۔ تو انہوں نے 13 14 نمبر دیے 30 میں سے۔ اب دیکھیں، اب جنہوں نے سفارش کرائی ان کے نمبر بڑھ گئے۔ بچی کہتی ہے دیکھیں پاپا آپ کہہ دیتے، سفارش کر دیتے، میں چلا جاتا تعارف کراتا، نمبر تو لگنے تھے۔ لیکن حالانکہ یہ اصول ہوتا ہے بورڈ کی طرف سے کہ بچوں کو آپ دیکھیں، ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھیں کہ بچے نے جو 9th کلاس میں کتنے نمبر لیے ہیں۔ چلو 10th کے تو ابھی پیپر دیے ہیں اور اس کے پریکٹیکل ہو رہے ہیں، لیکن اس کا سابقہ ریکارڈ دیکھیں اس کے مطابق۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا، لسٹ مل جاتی ہے جہاں جس اسکول میں وہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے مطابق نمبر لگا رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو سوچنا یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھیں کہ بچے نے کتنی محنت کی ہے اس کے مطابق۔ اب یہ کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا بیٹی کا کہ اس کے 500 نمبر ہیں تو اس کا A+ گریڈ بنتا ہے، اس طرح سے مطلب اس میں یہ ہے کہ نمبر نہیں ہوں گے تو اس کے گریڈ سسٹم آ جائے گا، اس میں سفارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے سرکار کہتے تو وہ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب انہیں یہ سوچنا ہے کہ سفارش ختم ہو جائے گی، اب گریڈ سسٹم ہوگا، بچے کے جو نمبر ہوں گے اس کے مطابق اس کے پریکٹیکل کے نمبر لگ جائیں گے، یعنی گریڈ سسٹم لگ جائے گا۔ صحیح، اس سے فائدہ ہوگا۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا اور تعلیمی نظام میں بہتری آ سکتی ہے؟ اس میں یہ نا میڈم جی، ایک بچے کے بہت کم نمبر ہیں، اس نے 50% نمبر لیے ہیں، اس نے 30 لگا دیے، ایک نے 100% نمبر لیے۔ لیکن گریڈ سے بھی تو ظاہر سی بات ہے، اس کو اسی طریقے سے ہی اس کو جج کیا جائے گا۔ وہ یہ ہے نا کہ وہ پھر یہ کہ بورڈ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اس بچہ 90% 100% پہ کھڑا ہے تو اس کو A گریڈ + گریڈ ملنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ صرف جو لکھ دیتے ہیں نمبر وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کام نہیں ہوگا، گریڈ سسٹم ہوگا، وہ آگے تک بھی اس کی چیکنگ ہو رہی ہوتی۔ صحیح، لیکن کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہر چیزوں کا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جعلی وکلا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جو جیلی ڈگری ہے نا، اس آپ ایک فرد وحد کی بات نہیں کر سکتے، اس میں بہت سارے عناصر جو ہے ملوث ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جیلی ڈگریاں اس لیے کہ مافیا ہوتے ہیں، لینڈ مافیا ہوتے ہیں، اور بہت سے جو جیسے منشیات فروش ہوتے ہیں وہ جیلی ڈگری کا کور لیتے ہیں تاکہ ان کو پروٹیکشن مل سکے تھانوں سے ادھر ادھر۔ دوسرا جو ہے نا، وہ لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی سم ٹائم جو ہے نا بہت سارے اپنے دوست احباب کو نا لیسنس پرووائڈ کر دیتے ہیں، پتہ سب کو ہوتا ہے لیکن کوئی اس پہ بول نہیں سکتا، تو وہاں بھی جیلی ڈگری جو ہے نا وہاں آپ کو لیسنس دے کے وہ۔ تیسرا جو ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سینئرز جن کے ختم مر جاتے ہیں
اور جو کلرک حضرات ہوتے ہیں جو پیچھے آفس سنبھال رہے ہوتے ہیں وہ بھی احساس باز کر کے جیلی ڈگری لے کے اس آفس کو اور وہاں کے جو کیسز ہیں ان کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ان کو فنی ٹیکنیکلی تو گرفت ہوتی ہے اس پہ، کیونکہ تھیوری اور پریکٹیکل قانون جو ہے نا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو جو پریکٹیکلی جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے وہ سیکھ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی سم ٹائم جیلی ڈگریاں لے کے لائسنس لے لیتے ہیں، تو اس میں مختلف عناصر جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، میں نے بتایا نا کہ صرف ڈگری کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اچھا انسان بن کیا جا رہا، وہ کہتے ہیں جب ڈگری ہوگی مجھے یہ عہدہ مل جائے گا، جیسے میڈم صاحبہ کہہ رہی ہیں وکالت کے لیے کسی بھی شعبے میں جائیں وہاں ڈگری دیکھی جا رہی ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کی اپنی تعلیم، اس کی اپنی اخلاقیات، اس کی اپنی تربیت کو جج نہیں کیا جا رہا، صرف ڈگری دیکھی جا رہی ہے، اس کی اپنی خوبیاں خامیاں نہیں دیکھی جا رہی۔ جب یہ چیزیں پس پردہ ڈال دی جائیں گی تو پھر یہی جیلی ڈگریاں آئیں گی اور عہدے اور بندر بانٹ آ گی، انہیں پتہ ہے یہ کوئی دکھائیں نا گے۔ ہمارے سسٹم کو بہت زیادہ چینج کرنے کی، چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے حوالے سے کچھ کر سکیں۔ اچھا، اس طرح ایک تو وکلا کے حوالے سے جو آپ کو ایک عہدہ ملا اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کس طرح دیکھتی ہیں وکلا کی کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں وکلا کے تقریباً ہر بار کے اندر جو وکلا کے ایشوز آتے ہیں وہ چیمبر کی فراہمی ان کا بہت بڑا ایشو، کہیں ایسے بھی ہیں جہاں صاف پانی کی جو ہے نا فراہمی نہیں ہے۔ تیسرا ینگ وکلا جب کورٹ میں آتے ہیں تو وہ 2-2.5 سال جو ہے نا ایسے بس کلرک کے ساتھ جا کے نا وہ دھکے کھا کے وہ اتنے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کہ کچہری ویران ہو جاتی ہے، ان کے مسائل ہوتے ہیں ینگسٹر وکلا کے۔ پھر تیسرا یہ ایک اور بھی ہے کہ وہ تھیوری لے کے آتے ہیں، پریکٹیکلی ان کو ٹائم لگ جاتا ہے 5 سال 6 سال 7 سال، تو ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ ایک بیٹے نے LLB کر لیا، اب اس کے پاس لائسنس ہے تو وہ ارننگ بھی اس کی ہونی چاہیے، تو یہ سارے مسائل ہیں جو وکلا کو درپیش آتے ہیں۔ کچھ ایسے وکلا بھی ہیں جن کا گزر بسر اس وکالت پہ ہوتا ہے، ان کی 2 وقت کی روٹی جو ہے نا اس وکالت پہ منحصر ہوتی ہے، تو ایسے بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایویڈنس کا مسئلہ آ جاتا ہے، ینگ وکلا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایویڈنس کس طرح کروانی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بار کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور عام لوگ جو انصاف لینے کے لیے آتا ہے ان کے بھی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں جو ہوتے ہیں وہ ایک جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ بار جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دور میں اس کو سالو کر کے جائے۔ صحیح۔ خواتین کے حوالے سے کیا دیکھتی ہیں، جو خواتین وکلا ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں دیکھیں اور ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ خاتون پہلی دفعہ پیدا ہوتی ہے نا تو ہمیشہ اس پہ اتنا خوشی نہیں منائی جاتی، حالانکہ رحمت ہے اور رحمت کی پوچھ گچھ نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی پوچھ گچھ نہیں کرنی، نعمت کی پوچھ گچھ کرنی ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بازو بھی بنتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے والدین کے 3 بیٹے تھے، لیکن اللہ پاک نے میرے ہاتھ سے ان کی جو جائیدادیں وہ ساری سیو کروائی ہیں، اور ظلم کے خلاف لڑنے کو اللہ پاک نے مجھے ہمت طاقت دی ہے۔ اب اس بار میں دیکھیں ہماری قلیل کثرت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹسنگ لائر وہاں 2-3 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ بار کی بیٹی جو ہے نا اس عہدے کے پہ آئی ہے تو انشاءاللہ اس کو سنبھال بھی سکے گی اور ذمہ داری بھی نبھا سکے گی، کیونکہ دیکھیں خواتین کو دیکھ لیں گھروں میں ہوتی ہیں کتنا اچھے سے انتظام و انسلام کر رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات جاتے ہیں وہ باہر سے جب جاتے ہیں تو گھر ان کو مکمل نظام جو ہے ان کو ملتا ہے، کھانا پینا کپڑے استری یہ ساری چیزیں، تو جب خاتون بار کے اندر آتی ہے تو میرے خیال میں چینج ضرور لاتی ہے۔ تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس ٹائم خواتین کے کیا مسائل ہیں، چیزیں کیا فیس کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہم ہائی کورٹ بار کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں خواتین، پہلی بات یہ کہ ہم نا خواتین پہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ خواتین گھر سے آنا پریکٹس کرنا، اگر وہ بیوی بن جاتی ہے تو شوہر ذرا اس پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں، بیٹی ہے تو بھائی اور والدین بھی لگاتے ہیں، اگر لیکن 2 چیزیں وہی بات آ جاتی ہے، اگر آپ کے سامنے آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو یقیناً آپ آگے جائیں گی، آپ میں اتنا کانفیڈنس ہے۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا یہ انسان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو یقین کریں وہ انسان نکھر کے آتا ہے، تو خواتین پہ جب ذمہ داری
بیماری آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, یا مقصد آپ کو آگے لے جاتا ہے, یا آپ کو کوئی پریشانی یا پرابلمز آتی ہیں تو وہ لے کے جاتی ہیں. ایک تو وہاں خواتین آتی ہیں, ان کے پاس چیمبر نہیں ہوتا, وہ سینئرز کے ساتھ ہوتی ہیں, تو 3-4 سال میں ان کو اتنی ارننگ نہیں ہو پاتی, نہ ان میں اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ سیپریٹ جا کے کیس فائٹ کر سکے. اور ایک تو خواتین کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے, لوگ بھی کم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ خاتون ہے, ہمارا کیس کیسے لڑے گی. اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی جو خواتین وکلا ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, جس طرح آپ بات کریں واقعی لوگ بڑے ٹرسٹ کرتے ہوئے ذرا کہ یہ خاتون ہے. آپ دیکھیں زیادہ تر فوجداری کیسز دیکھ لیں, وہ خواتین پہ بہت کم ٹرسٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ سول کیسز دیکھ لیں, زمین جائیداد کے مسائل ہوتے ہیں, اس میں بھی وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہاں البتہ فیملی میٹرز ایسے ہوتے ہیں, فیملی میٹرز میں وہ خواتین پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن باقی جو کیسز ہیں ان میں جو ہے نا وہ خواتین پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ان کو. موسٹلی لوگوں کا یہی ویو پایا جاتا ہے. اچھا, تو مطلب آپ اس کو کہ آپ کی طرف سے کیا اقدامات کرنے کی آپ نے کیا سوچا ہوا ہے, کہ ان کو علیحدہ چیمبرز لینے کا, یا ان کی جس طرح فلاح و بہبود ہے اس حوالے سے؟ میں جو میرے اپنے بارے میں, کیونکہ قلیل خواتین ہیں, اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں راستے کھولوں خواتین کے لیے, بند نہ کروں. تو میں نے اپنے پورے سال کو جو ہے نا, ویسے بھی میرے 6-7 سال اس بار میں مجھے ہو گئے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں میرے بعد لوگ خواتین پہ ٹرسٹ کریں. ایک تو میں نے ان کے لیے جو کمیشن مقرر کروانا ہے ان کو کورٹس کے اندر, تاکہ وہ خواتین جو ہے نا وہ ایز اے بطور کمیشن وہ جائیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں, تو ان میں ارننگ بھی ان کو ہو. دوسرا ان میں جو ہے کانفیڈنس آئے گا. تیسرا میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بارز کے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی خواتین کی مکمل پارٹیسپیشن کروں. جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں کسی خاص ایشوز پہ یا روایات پہ, تو ان میں بھی میں چاہتی ہوں خواتین آگے ہیں, تاکہ وہ نعرے لگائیں, وہ سامنے ہوں, سوسائٹی اس ریلی کا حصہ بنے, تاکہ ان میں کانفیڈنس آئے. اور ایویڈنس جو کورٹس کے اندر ہو رہی ہے, موسٹلی ججز کرتے ہیں, اہلکار کے ذریعے وہ جو ایویڈنس ہوتے ہیں وہ کرواتے ہوتے ہیں, تو میں کہتی ہوں اس میں خواتین وکلا بھی سامنے آئے, تاکہ وہ جب ایویڈنس کروائیں تو اس میں یہ جو ہے نا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو, اور ارننگ بھی ان کے ساتھ ہو. اچھا, دیکھتے نا یہی ہے کہ اس پروفیشن کا جتنا یہ اسٹرانگ پروفیشن سمجھا جاتا ہے, اسی طریقے سے ابھی خواتین ہیں جو ابھی ینگ لائرز ہیں, ان کے لیے تو یہ مسائل ہیں کہ ارننگ کے حوالے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھی ارننگ نہیں ہو رہی, تو یہ پروفیشن چھوڑ کے پھر کوئی اور پروفیشن جوائن کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, ہم سب جو ہے نا, ہم لوگ ایک ہی چیز وہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس پیسے آنے چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ آپ کو پیسہ کمانے کا نہ سوچو. آپ پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہو, پیسہ آپ کو کمائے, آپ کیوں پیسے کمانے میں لگے. آپ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ رزق کا وارث میرا اللہ تعالیٰ ہے, صرف ہم نے محنت کوشش کرنی ہے, نتیجہ رب پہ چھوڑنا ہے. رزق تو آپ کے پاس پہنچنا ہی پہنچنا ہے. کچھ ایسا کام کر جائیں پتہ چلے رزق تو آپ کے پاس پہنچتا ہی پہنچتا ہے. اور یہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے, اور پھر جو جس طرح ہم انصاف کی بات کر رہے تھے, انصاف کے حوالے سے لوگ بڑے مایوس نظر آتے ہیں. دروازہ تو عدالت کا کھٹکھٹا لیتے ہیں, لیکن ان کو یہی ہوتا ہے کہ انصاف کی جو دیکھیں میم, انصاف کی فراہمی جو ہے میں کہتی ہوں وہ بہت مشکل ہے. ہم نے ہر چیز تو بنا لی ہے, لیکن ہم انصاف نہیں فراہم کر رہے. آئین ہے, قانون ہے, ہم انصاف فراہم کر ہی نہیں رہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انصاف کی فراہمی میں پلڑے جو ہیں وہ برابر رکھے جائیں, ہرگز ایسا نہیں ہوتا. انصاف کی فراہمی میں ایک تو تاخیر بہت زیادہ ہے. دوسرا اگر تاخیر نہ بھی کی جائے تبھی صحیح طریقے سے انصاف جو ہے وہ ہم فراہم نہیں کر پا رہے. حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے بھی. یہ بڑا مشکل ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی معاشرہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے, لیکن ظلم پہ نہیں رہ سکتا. ہم انصاف نہیں فراہم کر رہے. آپ دیکھیں نا, یہی ہماری کہ آج تک ہم ابھی بریک میں بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کیس تو کر دیتے ہیں, پر وہ کیسز وہ ہمارے آگے بچے اور پھر ان کے بھی بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیسز لڑ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم تو لوگ اس چیز پہ بھی نہیں آتے کہ اچھا یار چھوڑو بس, اب اس کا فیصلہ تو کوئی ہونا نہیں ہے. وہ اس پہ کئی عناصر جو ہے ملوث ہیں. فرسٹ آف آل اگر آپ سول کیسز دیکھ لیں تو سول کیسز میں صرف اور صرف آپ ایک وکیل یا پارٹیز پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا. آپ کے پاس ججز کی کمی ہے, ان کے پاس ایک جج کے پاس 2800, 3,000, 4,000 کیسز
उससे भी अबव है। एक तो आपके पास जजेस की कमी है, दूसरा आपके पास ये है कि वुकला के पास, क्योंकि वुकला को इतना फीस दी नहीं जाती, तो वुकला के पास 15-20 केसेस होते हैं, सम टाइम वुकला भी तारीख ले लेते हैं। तीसरी बात, लोगों में पेइंग कैपेसिटी नहीं है। चौथी बात ये कि अगर सिविल केसेस से कोई एविडेंस से मुतल्लिक है तो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो रिकॉर्ड बनते बनाते वो भी टाइम ले जाता है, जिसकी वजह से सिविल केसेस जो है, यहाँ से अगर सिविल कोर्ट से खत्म होता है अपीलाट कोर्ट, फिर आप हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इतना लंबा प्रोसेस है कि इंसान ही थक जाता है। या तो वो मिल बैठ के सुलह कर लेते हैं या वो इशू ही छोड़ देते हैं। अगर फौजदारी केसेस में आप आ जाते हैं तो सिर्फ फौजदारी केसेस में सिर्फ ये कोर्ट्स की जजेस की कमी नहीं है, उन्होंने मॉडल कोर्ट्स भी बनाई हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी में फिर आप इंसाफ भी फराहम नहीं कर सकते। उसमें आपके एविडेंस जो होती है आपकी पुलिस कलेक्ट करती होती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथ में है, और पुलिस उतने अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती। पहली बात, जब FIR करवाई जाती है तो FIR में एक प्रॉपर बंदे के बजाय 10 लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, इसलिए कि हमारे लॉ में वो चीज ही नहीं है। अभी तक हम वही पुराना लॉ जो है वो पढ़ा रहे हैं, वही कर रहे हैं। इस वजह से तो इन्वेस्टिगेशन भी उसी फुटिंग पे आती है। जब इन्वेस्टिगेशन वही उसी असूल पे आती है तो आपके पास जो अनसीन अकरेंस होता है वो पता होता है कि आपने 2 साल 2.5 साल आपने इसको घसीटना है, आखिर में तो उसने बरी ही हो जाना है। तो ये कंसेप्ट बन चुका है, इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही। इस पे बात करूंगी कि इंसान को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। वापस अपने तालीमी निज़ाम में भी आते हैं। जिस तरह भी इखलाकियात की बात हो रही थी, हमारी तरबियत की बात हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं किस तरह बेहतर किया जा सकता है बच्चे की कैरियर काउंसलिंग? क्योंकि बच्चे हमारे हमेशा कंफ्यूज नजर आते हैं अपने फ्यूचर के मामले में, अपने सब्जेक्ट के मामले में, कि उनको आखिर कौन सा रास्ता चुनना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है? का जो काम है वो बच्चे की काउंसलिंग करना ही है, बच्चे को तालीम पे आमादा करना है। बच्चा भी आजकल जो मामलात हैं उसमें उलझा हुआ है, वालिदैन के मसाइल, परेशानियाँ, घरेलू। तो जो टीचर बच्चे की काउंसलिंग अच्छी कर लेगा, उसको आमादा कर लेगा, तो उसकी तालीम अच्छी हो जाएगी। बाकी असाज़ा का हक बनता है कि वो बच्चे की इखलाकियात पे तवज्जो दें। ना अच्छे नंबरों में एक अच्छा इंसान नहीं बन जाता, अच्छे इखलाक से अच्छा इंसान बनता है कि उसने माशरे का हिस्सा बनना है, उसने अपनी ज़िंदगी माशरे में गुजारनी है। अगर वो कोई आला ओहदे पे पहुंचता है तो उसने लोगों की खिदमत करनी है। और जो इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना कि आप नंबर लेके ओहदा तो ले लें, इंसानियत से खाली हो जाएं, इंसानियत की आप खिदमत ही ना कर सकें। तो ये ज़रूरी है, असातिज़ा पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है कि बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दें। जितनी तरबियत अच्छी होगी उसके अंदर उनके अंदर बर्दाश्त भी पैदा होगी, उनके अंदर प्यार, उनके अंदर इसार, कुर्बानी, हमदर्दी, ये सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें एक बच्चे में और इस तरह कौम में पैदा हो जाएंगी तो फिर कौम निखर जाती है, कौम फिर आगे निकल जाती है। और ये काम असातिज़ा का ही है। और वालिदैन का भी इसमें बड़ा अमल दाखिल है कि अगर बच्चों की तरबियत में कोई कमी कुताही या बच्चों में थोड़ी सख्ती हो जाए तो वालिदैन को भी बर्दाश्त करना है, ना कि। और वालिदैन जब नंबरों के साथ साथ बच्चे की इखलाकियात पे भी तवज्जो के लिए असातिज़ा से मिलते रहें कि मेरे बच्चे के क्या इखलाकियात हैं। ये नहीं है कि बच्चे के जब शीट जाती है या उनका व्हाट्सएप जाता है कि बच्चे ने 50 में से 49 नंबर तो ले लिए हैं या 50 में 50 नंबर तो ले लिए हैं, बाकी इखलाकियात में नमाज नहीं पढ़ता, अपने वालिदैन का गुस्ताख है, तो इस चीज़ पे कौन तवज्जो देगा? अच्छा इंसान बनाना मकसद है, ना कि एक अच्छे नंबर लेके। जैसे मैंने कहा कि अब यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये फैक्ट्रियाँ बनते जा रहे हैं तालीम की, तालीम देने की फैक्ट्रियाँ, डिग्री देने की फैक्ट्रियाँ, ना कि इखलाकियात में। जैसे पिछले अरसे देखा था मीनार पाकिस्तान में हरासमेंट हो गई, बच्ची वो कोई बना रही थी अपना, तो उस पर हरासमेंट हो गई। तो क्या था, क्या ये लोग नहीं थे, क्या ये पढ़े नहीं है, क्या इनको नहीं पता एक खातून के साथ क्या मतलब है सलूक करना है? लेकिन क्या है, इखलाकियात की कमी है, तरबियत की कमी है। हमें चाहिए, मैं असातिज़ा को ये कहूँगा कि खुदा रहा बच्चों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें, उसकी इखलाकियात पे तवज्जो दें, उनके मैनर बनाएं। और उस्ताद एक आईना होता है, अगर खुद उस्ताद के इखलाक अच्छे हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर उस्ताद ही नंबरों की दौड़ में और हर वक्त, तो जिस बच्चे के नंबर कम है क्या उसको ज़िंदगी जीने का हक नहीं है?
اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ نمازی ہے، کیا نمبر کم ہونے سے اسے کوئی عہدہ نہ ملے؟ کیا وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتا؟ بالکل، بہت ساری وہ کہتے ہیں نا، اگر کہیں ایک چیز میں کمی آ رہی ہوتی تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ان کی جو ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی پایا جاتا ہے، صرف ان کو اجاگر اور ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، ریسرچ کے حوالے سے بھی آپ کا بہت کام ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ جی، میں نے ریسرچ کی تھی اس پہ، جو ساؤتھ پنجاب کے جو سکول ہیں، پرائمری سکول، ان پہ میں نے ریسرچ کی تھی، اور بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ ریسرچ کی تھی، بلکہ میری تو یہ بلغاریہ کی کانفرنس میں بھی یہ پیپر وہاں سلیکٹ ہوا، اس پہ پھر میں نے پریزنٹیشن بھی دی انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور پھر یہ اس میں ہمارے جو ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا پرائمری سکول میں، میری اس ریسرچ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ ٹیچر سے نا، جو پرائمری سکول، کیونکہ آپ کی بنیاد وہی ہوتی ہے، جب آپ کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو عمارت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو وہاں یہ تھا کہ سکولز پہ جو ہے نا، وہ ایک ٹیچر سے مختلف کام وہ لیتے تھے، اس میں پولیو کے قطرے ہوتے تھے، ایک پرائمری ٹیچر وہ بچوں کو نہ صرف پڑھاتا تھا، ایڈمنسٹریشن اس کے پاس تھی، اس کے علاوہ وہ سکول چیکنگ ہوتے تھے تو بھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک سکول واش روم تک صاف کرتا تھا۔ تو ایک سکول ٹیچر پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالی گئی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک پرائمری ٹیچر کو آپ اس کو اتنی کم پے بھی دے رہے ہو، اور آپ اتنے سارے بچوں کا اس نے نیو ایڈمیشن بھی کرنے ہیں، اس نے ڈور ٹو ڈور پولیو کے قطرے بھی پلانے ہیں، اس نے تمام محکموں کو بھی دیکھنا ہے جو چیکنگ پہ آتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کرے، بچوں کو پڑھائے، یا وہ کیا کرے؟ تو اس حوالے سے اس پہ کافی میں نے ریسرچ کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیپر جو وہ انٹرنیشنلی وہ جو ہے نا، اس پیپر کو کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا، اس میں پریزنٹیشن بھی دی، اور وہ حصہ پھر ہماری ایجوکیشن کا حصہ بھی بنی کہ اس میں میں نے کہا ریفارمز کیا وہ کیے جائیں، اپنائے جائیں، اس پہ تھا۔ اچھا، کیونکہ میں وہ ایم فل کیا تھا نا، تو ایجوکیشن میں، تو اس حوالے سے جو ہے نا میرا انٹرسٹ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتی ہیں؟ میں جی کرمنل اور فیملی میٹرز کو دیکھتی ہوں۔ صحیح۔ تو جو کرمنل کیسز ہوتی ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، تو ماشاءاللہ دلیر ہے آپ اس معاملے میں۔ تو یہ آپ نے آسما بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو آپ ایک عورت کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ کرمنل کیسز، آپ کو مجھ پہ جو لوگوں کا ٹرسٹ جو بڑھا نا، وہ اس وجہ سے بڑھا کہ انہوں نے کہا یہ خود اس پہ اتنے فائرنگ ہوئی اور اس کو 6-7 گولیاں لگ گئیں اور اس نے اس کو فیس کیا، اس کے بعد یہ جو ہے نا، یہ یہاں سے ہٹی نہیں ہے اپنے موقف سے، اور یہ ابھی بھی کورٹ کچہری آ رہی ہے، تو یہ بڑی بہادر خاتون ہے، آئرن لیڈی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو کیس دیں، یہ ڈرے گی کسی سے نہیں۔ اور ایسا ہی ہے، میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ جو موت کو 3-4 دفعہ دیکھ چکا ہو، اور پھر میرا ایمان ہے جو رات قبر میں آنی ہے نا، وہ باہر نہیں ہے، تو حق کے لیے ٹکرا جاؤ، ظلم کو دیکھو تو ٹکرا جاؤ۔ بعض دفعہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اصولوں پہ آتے ہیں تو آپ کے کئی اپنے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے یہ حقیقت ہے، آپ اپنوں کو ناراض کر کے کھڑے ہوتے ہو۔ یقین کریں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سپورٹر ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہو یا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو تو وہ آپ کے اپنے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے پہلے سب سے اول کے دشمن آپ کے وہی ہوتے ہیں۔ تو پھر کس طرح فیس کیا؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرے سامنے وہی تھا کہ میرا مقصد تھا، میرے والد صاحب نہیں رہے، میرے بھائی کمزور ہیں، تو اگر آج میں نے جائیدادیں دے دی تو ہم ساری زندگی بھی کمائے تو 1 ایکڑ بھی نہیں بنا سکتے، خرید سکتے۔ آپ دیکھیں حلال طریقے سے تو آپ نہیں کما سکتے، تو بڑی پریشان تھی، اپنی وراثتی جائیداد کو چھوڑنا بڑا وہ تھا، کیونکہ وہ انٹرچینج آنے کی وجہ سے روڈ کے اوپر آ گئیں، تو بڑے سارے ایسے مخالفین ایک مربع زمین پہ چڑھنے آ گئے، تو وہ سارے کرائسس سے میں گزری ہوں، اور یہ ہوا کہ وہ وہاں کا مافیا تھا، اور مافیا وہاں سے میرے صرف ایک سر اٹھانے سے، یقین کریں وہ مافیا وہاں سے ختم ہو گیا۔ صحیح۔
ظاہر سی بات ہے آپ کا جذبہ بھی تھا, آپ کی ہمت بھی تھی, حوصلہ بھی تھا, تو آپ نے اتنی ساری چیزیں بیئر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں جب آپ کسی بھی مافیا سے لڑنے کے لیے نا آپ کو بڑا اسٹرانگ جو ہے ہونا پڑتا ہے. آسما جب آپ نکلتے ہو نا کسی کام کے لیے, آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے برائی کے خلاف لڑنا ہے, میں نے ظلم کے خلاف لڑنا ہے. آپ نے مظلوم کا پہلے میں خود مظلوم تھی, اب میں مظلوموں کا ساتھ دیتی ہوں اور انتہا کی حد تک دیتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کل کو اللہ کے ہاں مجھے جا کے اس کی پوچھ گچھ مجھ سے ہونی ہے, تو کم از کم میرے کھاتے میں ایک ہو کہ میں نے مظلوم کا ساتھ دیا تھا. اور میں یہ پروفیشن ایسا ہے نا, اس میں آپ نے ظاہر سی بات ہے لوگوں کے حوالے سے لوگ آپ کے پاس ایک بڑی آس اور امید لے کر آپ کے پاس آتے ہیں, تو آپ نے اگر انسانی خدمت کر لی اور آپ نے اس کا ساتھ دے دیا سچ پہ, تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے بھی آپ کو بہت. آپ یہ دیکھیں میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں, اگر وہ غریب پور فیملی سے ہیں یا ودو ہیں یا مظلوم ہیں, تو میں ان سے فیس نہیں لیتی. اور یقین جانے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق, اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی تو کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی احسان نہیں رکھتا, آپ اس کے بندے کے لیے اس کی مشکل تو نکال کے دیکھیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ایسے دروازے سے دے دیتا ہے کہ وہ سارا گیو اینڈ ٹیک آپ کو فوری ریوارڈ اس کا ملتا ہے. آپ مظلوم, غریب, غربا ان کی مدد تو کر کے دیکھیں, ان کی مشکل تو حل کریں, پھر آپ کی اپنی مشکل نہیں رہے گی. آسانیاں بانٹیں, آسانیاں ہی ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں. اچھا, جتنے بھی ہماری خواتین دیکھ رہی ہیں, کیونکہ یہ پروفیشن ایسا ہے نا, لوگ ہماری جو خواتین ہیں, ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے, تھوڑا سا اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے گھبراتی ہیں, ڈرتی ہیں, یا جو اس پیشے میں آ چکی ہیں, آپ ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گی یا ان کو کیا کہنا چاہیں گی اس پروفیشن کے حوالے سے؟ پہلا, اگر وہ بہن ہے تو اس کا بھائی کا اعتماد اس پہ ہونا چاہیے. بیٹی ہے تو اس کے باپ کا اعتماد ہونا چاہیے. اگر وہ بیوی ہے تو پھر اس کا شوہر اس پہ اعتماد کرتا ہو, پھر آپ اس پروفیشن میں کامیاب ہیں. جب یہ تینوں رشتے, غیرت کے یہ تینوں رشتے ہیں, اگر یہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کا سامنے مقصد ہے, تو یقین جانیں آپ کسی بھی دلدل میں ہو, کسی بھی آگ کا دریا ہو, سمندر ہو, آپ وہاں سے کراس کر جائیں گی. بس آپ کا گھر والوں پہ اعتماد ہونا چاہیے, آپ کا جذبہ ہونا چاہیے, آپ میں کچھ کرنے کی لگن ہونی چاہیے. پھر دیکھیں کہ آپ کیسے نہیں. کیا وہ بھی دیکھیں, ہم جہاں جاتے ہیں وہ بھی کسی گھر کے اولاد ہی ہے. اگر ہم ایک فیمیل اگر کچہری میں ہے, تو وہاں جو میل بکلا ہے وہ بھی تو کسی خاتون کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے شوہر ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ایسا ثابت کرو کہ وہ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے. آپ کو زبردستی عزت نہیں کروانی پڑے, وہ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور, آپ کے ہنر سے وہ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے. اچھا, تو آپ اپنی فیملی کو, ظاہر سی بات ہے آپ کی فیملی میں تو آپ کے جو ہے وہ بھائی نے ساتھ دیا, اور پھر آگے پیرنٹس, ظاہر سی بات ہے فیملی کو آپ نے سنبھال لیا. اب میرڈ بھی ہیں تو ہسبینڈ بھی ساتھ دیتے ہیں؟ ہاں جی, میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ میں جو نہ پریکٹس کروں. انہیں پتہ ہے کہ میرے اندر کی ایک فطرت ہے کہ اگر میں گھرداری کرتی ہوں, میں جب تک 2-4 لوگوں کے کام نہ کروں مجھے سکون ہی نہیں ملتا. یہ میرا نا ایک انر, ایک ہر انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے. میں 2-4 لوگوں کے, مظلوم لوگوں کے کیس, ان کے کام نہ کروں, یقین کریں مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی. میں کہتی ہوں آج کا دن بالکل خالی گزرا ہے. ڈائری میں لکھتی ہوں آج میں نے کچھ کیا نہیں کیا. میری فطرت ہی وہ ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتی. انہیں میری فطرت کا اندازہ ہے کہ یہ پریکٹس کرے گی, یہ لوگوں کا ساتھ دینے کے, اسے پتہ ہے یہ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے نا, وہ عورت کے لیے ہوئی تھا نا کہ پیچھے آپ کے مرد جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے والا ہو, تو آپ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. اچھا, جس طرح ہم آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح ہم کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو کس طریقے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے, اسی طرح ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیچرز کے لیے ان کی ٹریننگ کرنا جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ میڈم جی, ٹیچر کی ٹریننگ تو بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس ٹیچر نے ہی پوری کلاس کو سنبھالنا ہے, اس ادارے کو سنبھالنا ہے, بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا رابطہ ہے. اگر ٹیچر ٹرین ہے ہر طرح سے تو ظاہری بات ہے کہ بچے بھی ٹرین ہوں گے. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم, جیسے میں نے بتایا کہ والدین چاہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بنا ہوا ہے, فلاں انجینئر بنا ہوا ہے, آپ نے بنا, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہر انسان کی فطرت علیحدہ ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اب جیسے سر کے بال ہیں, ہر انسان کے علیحدہ سے ہیں, دوسرے کے بال دوسرے کو لگ نہیں سکتے. آج کل یہ جو ہے ٹرینڈ, اس کے اپنے بال لگتے ہیں. اس طرح اس کے لینز ہو گئے, یہ علیحدہ سے ہیں, پرنٹ ہو گئے, فنگر, یہ علیحدہ سے ہیں. لیکن ہم بچے کو دوسرے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کی صلاحیتیں علیحدہ رکھی ہیں. یورپ کنٹری میں پڑھ رہا تھا کہ 6-7 سال تک بچے کو گھر کا اندر تربیت دی جاتی ہے, پھر ادارے میں جب داخل کروایا جاتا ہے تو پھر وہ ٹائم دے دیتے ہیں کہ فلاں دن آپ نے آنا ہے. تو وہاں ایک ہال کمرہ ہوتا ہے, مختلف آلات رکھ دیے جاتے ہیں, یعنی جیسے میڈیا کے حوالے سے میک وغیرہ رکھ دیا,
زرعی آلات رکھ دیے، ڈاکٹری آلات رکھ دیے، اس طرح مختلف شعبوں کے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو بچہ جس چیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی دلچسپی چیک کی جاتی ہے کہ وہ انجینئرنگ میں جا رہا ہے، وہ میڈیا بننا چاہتا ہے، وہ موٹیویشنل بننا چاہتا ہے، تو اس میں ہر چیز کی ترتیب ہے. انٹرسٹ جہاں بچے کا، پھر وہ بچے کو اسی طرح سے تعلیم دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اپنی مرضی جو ہے وہ زیادہ تھوپ دیتے ہیں. ہاں، والدین کی مرضی. والدین چاہ رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بنا ہے یا پولیس کا آفیسر بنا ہے یا آرمی کا بنا، بس آپ نے وہ بننا ہے. اب بچے کو زبردستی کی ہوئی ہے بچے پہ، بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے، بچہ پریشان. جس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں بچہ پڑھے گا کیسے، بچہ آگے جائے گا کیسے؟ تو ہم نے بچوں کو مشین بنا لیا ہے. ہمیں انسانیت کو دیکھنا چاہیے. میں نے بتایا نا کہ ہر بچے کی، ہر انسان کی صلاحیت علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا. جو ہے سوچ کو سامنے رکھنا چاہیے، ان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے، تبھی چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. آپ کا بھی پروین بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.